के। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज जिन अहम मुद्दात के हवाले से सवालात करेंगे, एक तो बजट, अब उसकी तारीख आ गई है 10 जून को बजट सेशन है कौमी असम्बली का और सेनेट का, और उससे पहले मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मुलाकातें हैं वो बड़ी तेज़ हो गई हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है 7 जून को, उसका जो भी नतीजा आएगा, लेकिन 10 जून को बजट भी है। इन दोनों चीज़ों के लिए, इन दोनों मामलात के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आपस में बैठ भी रहे हैं और एक दूसरे का गिरबान भी खींच रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की सूरत हाल आपके सामने है। वहाँ पर बिलावल भुट्टो जिस तरह से तनकीद के तीर बरसा रहे हैं मुस्लिम लीग नून पे, और सो मच सो के इनडायरेक्टली या कहीं ना कहीं डायरेक्टली भी नून लीग पे प्री पोल रिगिंग का इल्ज़ाम भी आयद कर रहे हैं। लेकिन साथ ही मुलाकातें भी हो रही हैं बजट के हवाले से। अच्छा, बजट की मुलाकातें जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कंसेंसस के लिए हो रही हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग, वहाँ से डिटेल्स आ रही हैं कि लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तू तकरार हो रही है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ सख्त और तल्ख जुमले इस्तेमाल हो रहे हैं। सो ये इन दो इवेंट्स का नतीजा क्या होगा? जो 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन, उसका नतीजा क्या, उसका इम्पैक्ट होगा बजट की सूरत हाल पे, और बजट तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की ये जो एक फ्रेंडली अपोजिशन है, बिकॉज कोलिशन पार्टनर्स भी हैं दोनों विफाक में और अपोजिशन भी एक दूसरे की करते रहते हैं। सो इस पर भी आज बात करेंगे। इसके साथ साथ जो हकीकी अपोजिशन है या होनी चाहिए थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको अपने ही अंदर अपोजिशन का एक बार फिर से सामना है। खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात कर रही हूँ जहाँ पर PTI में धड़ेबंदी हो गई है, ग्रुपिंग हो गई है, अली अमीन गंडापुर सुहेल आफरीदी के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना हाउस ही इन ऑर्डर नहीं कर पा रही, तो वो पार्लियामेंट का जो हाउस है वहाँ पे हुकूमत को टफ टाइम कैसे दे सकती है? इन सारे मुद्दात पे और मामलात पे बात करेंगे, सवालात करेंगे। इसके अलावा US ईरान डील के हवाले से भी बात करेंगे, जो कभी रुक जाती है, कभी बढ़ जाती है। कल तक ये खबरें आई थी कि ये डील में ताअत्तुल है, ईरान ने बातचीत रोक दी है अमेरिका से, और अब ईरान ने इसको वजाहत की है कि मुज़ाकरात तो चलते रहते हैं, अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला होता रहता है, हो रहा है, लेकिन हम मुआहदे के फ़िलहाल नज़दीक नहीं हैं। जबकि अमेरिका कह रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि मुआहदे के बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं। तो बहरहाल इन सारे मुद्दात पे और मामलात पे बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के। मुझे ज्वाइन कर रही हैं सैयदा शहला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं, MNA हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अहमद अवैस साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं, और सैयद कौसर कासमी साहब, नून लीग के मरकज़ी रहनुमा हैं और हुकूमत पंजाब के तर्जुमान भी हैं। सो सैयदा शहला साहिबा, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, क्या चल क्या रहा है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान, खासतौर पर बजट के हवाले से? अब 10 को तो बजट आ रहा है, लेकिन उससे पहले जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो कुछ चल रहा है, क्या इशू किस जगह पे है? सच देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल है कि बजट से पहले, चाहे वो अपोजिशन में हो इत्तेहादी हो, सपोर्टर हो, वो बैठे और हुकूमती पार्टी बैठ के उनसे मशवरा ले। उसमें नरमी गर्मी होती है, क्योंकि जाहिर है कि गर्मी तो नहीं है, गर्मी पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब चाहे आप ऑपोजिशन में भी है ना, तो आपका काम है स्ट्रेंथन। चीफ मिनिस्टर को सिंध वाले को शट अप कॉल दे दी गई, कोई मसला नहीं है। वो सरदारी साहब का एक मिनट बात, वो सरदारी साहब का पैगाम लेकर गए थे। एक मिनट मेरी बात सुन लें। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज का काम है स्ट्रेंथन करना लेजिस्लेशन को और बजट को भी बेहतर करना, ताकि जो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। कौन से ऐसे इश्यूज हैं कि जो इस वक्त इशू बने हुए हैं? लेकिन इससे पहले मैं एक बात भी कहना चाहती हूँ। देखिए, जब पहले इलेक्शन हुए थे आज से 4-5 साल पहले गिलगित बल्तिस्तान में, तो उस वक्त PDM में थी तमाम पार्टीज। उसके बावजूद नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के सामने इलेक्शन लड़ रही थी, और बड़ी घमसान का इलेक्शन हुआ था, और चेयरमैन खुद वहाँ पे बहुत अरसे रहे थे। अभी भी बहुत ज़बरदस्त कैंपेन है, तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम ये चाह रहे थे, और उसमें कंसर्न भी आया था कि कुछ ऐसे इश्यूज आए थे जिसमें ख़ास तौर पर
کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کا بھی میٹر تھا، اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ وفاق کو اگر کمی پڑ رہی ہے تو جو ہماری 18ویں ترمیم ہے ہم اس کے جو مختلف پوائنٹس ہیں جن کو آج تک جو ہے ان پر عمل نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے آپ کو ایک بھرپور رزلٹ ملے، اس کو بھی دیکھیں۔ اگر آپ کے بابوؤں سے، اسلام آباد کے FBR والوں سے کام نہیں ہوتا ہے، وہ کام نہیں کر سکتے ہیں، تو جیسے ریونیو بورڈز ہیں پروونسز کے، انہوں نے اپنے الگ بنائے اور ایک بہترین رزلٹ دیا، تو اس طرح GST بھی ہم کلیکٹ کر لیں گے اور آپ ہمیں ایک ٹارگٹ دے دیں، ہم وہ ٹارگٹ آپ کو دیں گے، اس سے زیادہ خود رکھ لیں گے، ہم اس سے زیادہ جو آپ کی سوچ نہیں اتنا کلیکٹ کر سکتے، کیونکہ FBR کے لوگوں سے تو کام نہیں ہو رہا نا۔ تو اگر آپ اس کا نتیجہ یہ نکالیں کہ ہر تھوڑے دن بعد عوام پہ ہی بوجھ ڈال دیں، یا جو آلریڈی ٹیکس دیتے صرف یہ آفر نہیں کی آپ کو کہ ٹیکس ریونیو آپ رکھ لیں یا ٹارگٹس کے اوپر آپ رکھ لیں، انہوں نے یہ بھی آفر کیا ہے، ہاں، لیکن نون لیگ نے صرف یہ آفر نہیں کیا آپ کو، وہ تو یہ بھی آفر کر رہے ہیں کہ پھر بجٹ آپ بنا لیں، چیف منسٹر بنا لیں، پھر نہیں بن پا رہا تو بنا لیں گے، تو انہوں نے کہا بنا لیں آپ، نہیں بن پا رہا تو بتا دیں بنا لیں گے، تو نہیں ہے اچھی خاصی گرما گرمی ہے، یہ ہونی چاہیے۔ چیف منسٹر سندھ آپ کے جب زرداری صاحب کا پیغام لے کے جا رہے ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اسٹرانگ قسم کی ایک شٹ کال ملنا، ایک اسٹرانگ قسم کی، نہیں اگر انہوں نے شٹ اپ دی ہوگی تو ایک ہی بات بھائی ہم بھی اپنی بات رکھی ہوگی۔ چیف منسٹر کو شٹ اپ کال ملنا از دی بیوٹی آف دی ڈیموکریسی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن یہ کہ دو پارٹیز یا دو بڑی پارٹیز اس طرح سے بات کریں ایک بہتر رزلٹ کے لیے، تو گرما گرمی تو ہوگی، کیونکہ دونوں کے آئیڈیالوجیکل بڑے ڈفرینسز ہیں اور دونوں کا طریقہ کار ہے، تو اس میں ہوگی۔ اب جو ہوا غلط ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی پلیٹ فارم پہ کہ جنہوں نے ان کو شٹ اپ دے دی، پھر انہوں نے بھی جواب میں کیا کہا وہ نہیں بتا رہی ہیں، وہ تو اندر کی بات ہے، کیا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے نہیں، وہ تو اندر کی بات ہے نا، کیونکہ میں اس کمیٹی میں نہیں ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ چیف منسٹر ایسا آدمی ہے کہ وہ شٹ اپ کال سن لے گا، اس نے جو پلٹ کے کہا وہ آپ کے انفارمر کو نہیں بتایا کیا کہا انہوں نے، مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ ایسے ہیں نہیں کہ سن لیں۔ نہیں، آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا، آپ نے کہا جو پلٹ کے انہوں نے کہا وہ رپورٹ نہیں ہوا، میں جانتی ہوں وہ رپورٹ نہیں ہوا، وہ نہیں رپورٹ، نہیں آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ کہا ہوگا، آپ نے کہا جو کہا انہوں نے، بالکل کہا، پھر آپ یو ٹرن لے میں سمجھتی ہوں، نہیں میں باتوں میں ہو جاتا ہے، لیکن ایسے ہیں نہیں مراد علی شاہ اور فائنینس ان کا چپ کر کے سبجیکٹ ہے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ کوثر قاسمی صاحب، یہ آپ لوگ شٹ اپ کال دے رہے ہیں چیف منسٹر سندھ کو، اور وہ آپ سے ایک لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ لے کے آئے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کی کہ بجٹ ان کے ساتھ شیئر کیا جائے، پیپلز پارٹی کو فیکٹس اینڈ فگرز دیے جائیں، اعداد و شمار دیے جائیں۔ پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے آپ سے حکومت چل ہی نہیں رہی، آپ سے ٹیکس ریونیو اکٹھا نہیں ہو رہا، بجٹ نہیں بن رہا، لائے ہم بنا کے دکھا دیتے ہیں آپ کو۔ دیکھیں غریدہ، جس طریقے سے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ وہاں پہ بڑی سخت قسم کی کوئی تنقید ہو رہی ہے اور تقاریر جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے ہیں اس پہ وہ تنقیدی نشتر برسا رہے ہیں، تو الیکشن کے جو جلسے ہوتے ہیں قبل از الیکشن ان میں تقاریر ایسی ہی ہوتی ہیں۔ میں تو اس بلاول بھٹو کو جانتا ہوں، میں نے لندن اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میاں نواز شریف چل رہے ہیں، جب دروازہ آتا ہے آگے تو بلاول پیچھے ہٹ کے ہاتھ کے اشارے سے میاں صاحب کو آگے جانے کا اشارہ کرتے ہیں، انتہائی عزت و احترام رکھتے ہیں میاں صاحب کے لیے اپنے دل میں، تو ہم نے تو وہ بلاول اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ باقی جہاں تک الیکشن ہوتا ہے اس میں ذرا تقریریں ہوتی ہیں، دعوے کیے جاتے ہیں، وہ اپنی چیز دکھائیں گے، وہ اپنا منشور پیش کریں گے، ہم اپنا کریں گے، اس میں جہاں تک گرما گرمی کی بات ہے، میاں صاحب سینئر پولیٹیشین ہے، جب آپ نے ان کی تقریر سنی تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، کوئی تنقیدی نشتر نہیں تھے کسی بھی جماعت کے لیے، کسی کو ٹارگٹ نہیں کروں گا، انہوں نے کہا یہ بات، لیکن بلاول صرف سیاسی کارکردگی پہ تنقید نہیں کر رہے، وہ تو ریگنگ کا الزام لگا رہے ہیں نون لیگ پہ۔ دیکھیں یہ تو بہت، کیونکہ میں یہی کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے جس جماعت نے الزام لگایا جس کا نام پی ٹی آئی ہے، تو انہوں نے بھی کوئی ثبوت کے ساتھ تو بات نہیں کی تھی نا، وہ آج تک اس سے کھیل رہے ہیں، کیونکہ وہ الیکشن ڈیز پہ کچھ ٹی وی سکرین نے جب 10 پولنگ سٹیشن کا نتیجہ آیا تھا تو 100% رزلٹ دینا شروع ہو گئے تھے، وہاں سے بیانیہ بلٹ ہوا تو ایک جماعت نے ٹو کر لیا، تو یہ تو سیاسی نعرہ ایک لگا ہوا ہے، اس کو دوبارہ لگا دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا نا، بغیر ثبوت کے آپ جو مرضی کہتے رہیں۔ جہاں تک بات ہے سرویز کی، جو پی ٹی آئی کے حامی جو صحافی سمجھے جاتے ہیں، یوٹیوبرز ہیں، انہوں نے وہاں پہ سروے جا کے کیے ہیں اور سرویز میں ٹاپ آف دا لسٹ کیا ہے، پی ایم ایل این ہے، تو اب یہ چیزیں جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو ملحوظ رکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ کون سی جماعت وہاں پہ جو ہے اس وقت لیڈ کر رہی ہے۔ تو الزامات تو لگیں گے، جس طرح علاقوں میں روایتی طور پہ جی بی میں، آزاد کشمیر میں ان کا جھکاؤ اسی طرف ہوتا ہے جس کی اسلام آباد میں حکومت ہوتی ہے۔
عوام کا بھی جھکاؤ ہوتا ہے جی, وہ دیکھتے ہیں کہ مرکز میں حکومت کس کی ہے, ٹرینڈ سیٹ ہوئے ہیں علاقوں میں اور وہ اسی کو ووٹ کرتے ہیں. لیکن اس سے ہٹ کے بھی جب میاں نواز شریف نے وہاں پہ ایک دعویٰ کیا جا کے کہ مجھے بتائیں کہ ہمارے سوا کسی نے کوئی ایک اینٹ بھی یہاں پہ لگائی ہو, تو ہم تو لواری ٹنل سے لے کے کتنی ایسی چیزیں ہیں جو پی ایم ایل این کے دور میں وہاں پہ بنی, لوگوں کی اموات کم ہوئی, سفر کم ہوا, ان کو سہولیات ملی, تو ہم تو جا کے اپنی کارکردگی بھی بتاتے ہیں وہاں پہ, جو کہ ہوا میں نہیں ہے. اس کا جواب بلاول نے بھی دیا, اس کا جواب بلاول نے بھی دیا کہ آصف زرداری صاحب نے کیا کچھ دیا جی بی کو, پروونشل اسٹیٹس جب کہہ رہے ہیں کہ نام ہی جی بی کو ہم نے دیا, پیپلز پیپلز پارٹی والوں نے. لیکن کمنگ ٹو یو ایڈوکیٹ احمد عویس صاحب, آپ بڑی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کی صورتحال یہی ہے, آپ لوگ حکومت میں سے تو مائنس ہوئے ہی تھے, اپوزیشن سے بھی مائنس ہو گئے ہیں. اب پیپلز پارٹی نون لیگ والے آپس میں حکومت بھی کرتے ہیں, آپس میں اپوزیشن بھی کرتے ہیں. بجٹ آنے والا ہے, آپ لوگ کہیں پر بجٹ پہ باتیں نہیں کر رہے, نہ پی ٹی آئی نے کوئی شیڈو بجٹ دیا ہے, بالکل اپنے آپ کو سسٹم سے بجٹ سے بھی از خود مائنس کر لیا. دیکھیے ہم بڑے آرام اور تحمل سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان ہولی میرج جو ہے نا, یہ کہاں پہ کامیاب کتنی رہتی ہے اور کہاں پہ ان ہولی میرج ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بہت رائی میں بھی آتے ہیں. جیسے ابھی گفتگو بھی آپ نے سنی ساری اور میں نے بھی سنی. دیکھیے بات یہ ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں ایک دوسرے کو ٹو دی کور اچھی طرح سمجھتی ہیں, جانتی ہیں کون کون سے ان کے لیڈرشپ جو ہیں وہ کیسے ہیں. نون لیگ کے خاص طور کے اوپر سب سے زیادہ اس وقت بڑی پارٹی ہے, اس نے حکومت بنائی ہوئی ہے, حکومت کا سب سے زیادہ تجربہ اگر دیکھیں, نواز شریف صاحب 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے اور چوتھی دفعہ الیکشن میں 51,000 ووٹ سے ہارے, کیونکہ وہ کیس میں نے خود ڈیل کیا ہے, اور اس کے بعد ان میں اتنی کرج نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ میں ہار گیا الیکشن. کوئی بات نہیں تھی, انسان کبھی ہار بھی جاتا ہے, لیکن خیر وہ بات الگ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو پھر ایک باتیں جو ہیں ایک ڈسکشن کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن مطمع نظر جو ہے وہ پاکستان کی قوم ہونا چاہیے, اور اس لحاظ سے کہ بڑی سخت کرائسس ہے انٹرنلی. پاکستان ایک ورسٹ اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے, کیونکہ ان امپلائمنٹ جو ہے وہ اس کی پرسنٹیج اتنی کبھی ہائی نہیں ہوئی جو آج ہے. انفلیشن کی آپ انتہا دیکھ لیجئے, ڈالر اور پاؤنڈ اور فارن کرنسی کا ریٹ جو ہے پاکستان کا ایکسچینج ریٹ روپی کے ساتھ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. لہٰذا ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ اتنی بری طرح سے کٹ ڈاؤن ہو چکی ہیں, اور امپورٹس جو ہیں اس کا اوپر پریشر ہے, بیلنس آف پیمنٹ خراب ہو چکا ہوا ہے. ایگریکلچر کا پرسان حال کوئی نہیں ہے, کیونکہ کوئی پالیسی جو ہے ایسی بنائی نہیں گئی. ابھی گندم کی فصل آپ کے سامنے آئی ہے, گندم کا ریٹ ہی کوئی نہیں نکالا گیا. لوگوں نے کس بری طریقے سے ان کو استحصال کا شکار ہوتے ہیں جو چھوٹے ذمہ دار ہیں. یہ جو پریکٹیکل سچویشن ہے جو میں آپ کو سامنے بتا رہا ہوں, سر حکومت اس کو یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں تو میں کو غلط طریقے سے بات کر رہا ہوں. بالکل درست کہہ رہے ہیں, 100% 200% آپ ایگری کرتے ہیں. حکومت کی اپنی رپورٹ ہے کہ 30% لوگ پاورٹی لائن سے نیچے چلے گئے ہیں. حکومت کی اپنی رپورٹ ہے کہ جو غیر ملکی سرمایہ کاری ہے وہ 400 ملین سے کم ہو کے 200 ملین سے بھی نیچے آ گئی ہے, غیر ملکی سرمایہ کاری. اب میں اور دوسری بات آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیے میں نے آگے بھی آپ ہی کے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ یہ تیسرا بجٹ آ رہا ہے اس حکومت کا. سر 5واں, اس سے پہلے پی ڈی ایم کے بھی 2 بجٹ آئے. 5واں شہباز حکومت کا 5واں بجٹ ہے, یہ کہہ رہا ہوں نا ٹوٹل 5واں. لیکن آپ سنیے, یہ دیکھیے یہ ایک منٹ میری بات سن لیجئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اس دوران میں بلو پاورٹی لائن پرسنٹیج جو ہے وہ 45 سے بڑھ کے 50 سے تجاوز کر گئی ہے. اب اگر کوئی 12.5 کروڑ لوگ بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہیں, بجٹ میں کوئی پروجیکٹ, کوئی پالیسی, کوئی پلاننگ ان کے لیے بھی تو ہونی چاہیے تھی نا, کہ جو لوگ ہماری طرح کے انسان ہیں ان کے پاس مثلا آپ نے دیکھا کہ اچھی بات ہے جو میں کہوں گا کہ محترمہ مریم نواز جو ہیں وہ صفائی کا بڑا خیال رکھ رہی ہیں, شہروں کو صاف کر رہی ہیں, علائشوں کو ہٹانے کے لیے قربانی کے بعد انہوں نے پتہ نہیں کتنے ہزار کلو گرام جو ہے وہ یہ گلاب کا عرق جو ہے وہ سڑکوں پر ڈال دیا, لیکن کہ بدبو ختم ہو جائے. لیکن کیا وہ جو 12 کروڑ 12.5 کروڑ لوگ جن کا نہ گھر ہے, نہ کوئی لیٹرین ہے,
نہ وہاں کوئی ان کو باتھ روم کے انتظامات بڑی طویل ہو رہی ہے وہاں بدبو کا کیا عالم ہوگا. بات بڑی طویل ہو رہی ہے، لیکن the crux of the matter is کہ آپ بے شک تنقید کریں، کھل کے تنقید کریں حکومت وقت پہ، لیکن اپوزیشن کہاں ہے یہ باتیں کرنے کے لیے؟ شیڈو بجٹ کہاں ہے؟ ابھی تک آپ لوگوں کا شیڈو بجٹ نہیں آیا. دیکھیے نا اپوزیشن کے پیچھے تو دیکھیں نا، دیکھیں آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے سزائیں ہوئی ہیں اور ان سزاؤں کے بعد کھلے پھر رہے ہیں نا، شیخ وقاص اکرم تو کھلے پھر رہے ہیں نا، سلمان اکرم راجہ آپ کے شہر میں ہوتے ہیں، جو کھلے پھر رہے ہیں سر جی بی میں گھوم رہے ہیں نا، جو لوگ کھلے پھر رہے ہیں، سنیے جو کھلے پھر رہے ہیں ان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ ان ایکسپیرینسڈ ہیں، ان کو کوئی سیاست کا دیکھیں، سیاست ایک بہت کہتے ہیں کہ یہ بحر بے قرار ہے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو نااہل قرار دے رہے ہیں، کوئی ہر آدمی کو ایک دم اس میں چھلانگ لگائے تو ٹھیک چلیں آپ موجودہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو نااہل قرار دے رہے ہیں، یہ ساری اسپیکٹ. ہاں کوثر صاحب آپ کس بات پہ بڑے خوش ہو رہے ہیں؟ کوثر صاحب دیکھیں ابھی اویس صاحب نے جس طرح نقشہ پیش کیا نا کہ ایک مظلوم ملک ہے، ایک غریب ملک ہے جس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو مجھے یاد آ جاتا ہے ان کے جو لیڈر ہیں جن کو کہا جاتا ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ کچھ نہیں کر سکتے، مطلب میں اویس صاحب اسی طرف آ رہا ہوں، آپ نے جو نقشہ پیش کیا نا تو پھر نہیں چلے میں نے غلط سمجھا چلے، لیکن میں یہ بتاؤں کہ چلیں مان لیتے ہیں کہ بڑا استحصال ہو رہا ہے، لوگ غریب ہیں، ملک غریب ہے، بڑے معاملات خراب ہیں، تو ایسے ملک میں کیا کسی سیاسی لیڈر کو یہ فرمان جاری کر دینا چاہیے کہ سول نافرمانی کرتے ہیں، ترسیلات زر بھیجنا بند کر دو، آئی ایم ایف کے پروگرام میں لیٹ جانا، پھر ابھی ان کی بہن کا یہ کہہ دینا کہ بجٹ نہیں پیش کرنے دینا، مطلب اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ کون جو ہے وہ سفر کرے گا؟ نہیں تو ملاقات کرنے دینا آپ عمران خان سے. دیکھیں میری بات سنیں، دیکھیں ایک منٹ غریدہ میں آتا ہوں، یہ ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے کہ ان کی پارٹی کے لیڈر سے وہ بجٹ ڈسکس تو کرنے دینا، کم از کم ان کو نہیں کر سکتے. ایک سیکنڈ نہیں، انہوں نے تو کہہ دیا ہم نے سرے سے بجٹ پیش ہی نہیں کرنا جب تک ملاقات نہ ہو. ملاقات کرنے کے بعد وہ بہنیں کیا کریں گی جن کے بارے میں ایک سابق وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ باندھ کے کئی دفعہ ان سے گزارش کی کہ خدا کے واسطے عمران خان کو رہا ہونے دیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو مرکزی طور پر اس میں انوالو ہیں اس سارے کام کے اندر، کہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی، پبلک کے لیے اپولوجی کر دیں اپنے سانے 9 مئی کے اوپر نہیں کریں گے، پھر یہ فریاد کریں گے کہ ہمیں کے پی میں مہم نہیں چلانے دی جا رہی. وہاں پہ آپ جب این او سی کے بغیر جائیں گے، بدماشی کریں گے، ریاستی قوانین کو نہیں مانیں گے، آئین پاکستان کو نہیں مانیں گے، پروسیجر کو فالو نہیں کریں گے، تو پھر آپ کو کون کھل کے کام کرنے دے گا؟ وہاں پہ یہ آپ کے بیرسٹر گور اور دیگر موجود ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، لیکن اعتماد کا فقدان ہے کہ پی ٹی آئی مختلف حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. اب علیمہ خان آپا کی جو پی ٹی آئی ہے اس کی بات سنیں، وزیر اعلیٰ کے پی کی پی ٹی آئی ایک الگ ہے، وہ آ کے ان کے بازو کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، جو وہ کہتی ہیں سر تسلیم خم کر لیتے ہیں. تو ان کے اندر اپنی اتنی خامیاں ہیں کہ وہ جب تک دور نہیں کریں گے اس کے بعد آپ لگائیں ہم پہ الزام. آپ نے تو الزام لگانے ہیں، آپ تو حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جی بی میں کہ ہماری حکومت بن گئی ہے، یعنی کہ آپ پہلے ہی الزام لگا چکے ہیں کہ یار وہاں پہ دھاندلی ہوگی اور سارا معاملہ ہوگا. آپ پہلے سے تیاری کی ہوتی ہے آپ نے، کیونکہ وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ پیش کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں، جلسہ کر نہیں سکتے، کارکردگی بتا نہیں سکتے، کے پی کا حوالہ دے نہیں سکتے، 13 سالہ اقتدار کا حوالہ نہیں دے سکتے، 3.5 سال کی مرکزی حکومت کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. تو یہ خامیاں ہم میں تو نہیں، مطلب یہ خامیاں آپ کے اندر موجود ہیں، اس کا الزام ہم پہ لگاتے رہے. آپ پروگرام میں بڑی ہیٹڈ ڈیبیٹ یہاں پہ چل رہی ہے، کچھ مزید سوالات بھی کرنے ہیں، ایک بریک کا وقت بھی ہو گیا. لیٹس ٹیک دس شارٹ اینڈ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایڈوکیٹ صاحب شہرہ صاحب ابھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، ان کی بات سن کے پھر آپ کی طرف آتی ہوں. دیکھیے میں 2-4 باتیں کرنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ یہ پروونشل گورنمنٹس کے رائٹ ہیں کہ ان سے بجٹ شیئر کیا جائے تاکہ وہ اپنا بجٹ اسی فگر اس کے تحت بنا سکے. تو شٹ اپ کال دینا بھی جو ہے نا اس پہ شٹ اپ بنتا ہے، ٹھیک ہے. ایک تو پہلی یہ بات ہے. مطلب یہ تو میں حیران تھی کہ شیئر کرنے پہ بڑا مسئلہ تھا. دوسری بات جو ہے وہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نے 3 دفعہ 3 الیکشن میں جی بی کی کیمپین کی ہے اور کسی این او سی کی ضرورت نہیں ہوتی. صرف منسٹرز یعنی کہ کیبنٹ نہیں جا سکتی، ادروائز ایم این ایز وغیرہ جا سکتے. ابھی میں یہی بتا رہی ہوں کہ وہاں پہ جو ہیں ان کے منسٹرز جو ہیں وہ
अंदर खाने जो हैं वो काम कर रहे हैं, मिनिस्टर्स नहीं जा सकते। इसी तरह जब इलेक्शन जो है शेड्यूल अनाउंस हो जाए तो वजीर आजम साहब को वहाँ नहीं जाना चाहिए था, तो उनको वहाँ जाने दिया गया, लेकिन उनको कहा गया कि आप सिर्फ यूनिवर्सिटी में रहेंगे और सिर्फ लैपटॉप बांटेंगे और कोई जो है पॉलिटिकल स्पीच नहीं करेंगे। उन्होंने वहाँ पॉलिटिकल स्पीच भी की और दयामर और क्या कहते हैं गिलगित और बल्तिस्तान में एक एक दानिश स्कूल का भी अनाउंस किया। तो अब चेयरमैन या कोई जो है ना, शहबाज के खिलाफ आप इलेक्शन कमीशन अब ये चेयरमैन वगैरह जो है ना ये लास्ट भी गए थे और इनको तो कोई पीपल्स पार्टी जाए ना वज़ीर आज़म शहबाज के खिलाफ जाएंगे, बिल्कुल ये भी सब करते हैं, लेकिन अभी टाइम तो जाया हो रहा है ना, लेकिन उन्होंने जाया किया टाइम एक दिन और चेयरमैन भी नहीं जा सके। तो जो बात बयानिया एक इलेक्शन के बाद आया 2022 के पास वो फॉर्म 47 था, तो चेयरमैन ने उस पर कहा कि आप सिर्फ 45 की फिक्र करें। अच्छा, तीसरी बात जो है वो ये है कि नहीं, आप रिगिंग का भी इल्जाम लगा रहे हैं नून लीग पे, आप ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का भी इल्जाम लगा रहे हैं। देखें, ये मैं इल्जाम नहीं लगा रही है, हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन हुकूमत इन्हीं के साथ करेंगे। अच्छा, हुकूमत में हमारे अपने सूबे में हमारी हुकूमत है और फेडरल में हम इनके सपोर्टर हैं, इत्तेहादी इनसे डिसोरी मांग रहे हैं, इत्तेहादी इनसे सपोर्ट। अच्छा, अगर कोई ये समझता है कि इस वक्त के जो हालात हैं जिसमें पाकिस्तान भी जंग अफगानिस्तान के साथ मसरूफ है और हमारा जो रेमिटेंसेज है यूएई से वो 50% के बजाय 41 पॉइंट समथिंग है, तो ये अपने मुल्क के साथ बहुत दुश्मनी होगी कि आप अपने गवर्नमेंट को एक ऐसी जगह ला के खड़ा कर दें कि कुछ ना हो। आप लड़ें, उनसे बेहतर हिस्सा मांगे, उनसे बेहतर करें, लेकिन आपको बजट पास कराना होगा, तरीका करना होगा। ये क्या कि हम अपने सूबे में बजट नहीं देंगे तो आपके गवर्नमेंट अगर नाकाम हो रही है मईशत चलाने में तो आप सिर्फ इस वक्त रीजनल सिचुएशन का एक्सक्यूज नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, लेकिन इस सूरत हाल देखिए, मैं 100 जगह इतराज करती हूँ। आप रोजाना की बुनियाद पे इकोनॉमी नहीं चल रही, इकोनॉमी जो है ना इनके पास, ईरान में जंग हो रही है तो हम यहाँ पे नहीं, मैं ये नहीं कह रही, इकोनॉमी इनसे इसलिए नहीं चल रही कि रोजाना की बुनियाद पे करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है जिसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी नहीं है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं है, इनसे टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा, इनकी जो शराइत हैं वो इतनी शराइत IMF से इतनी सख्त हैं कि आप सिर्फ IMF ही को वो कर रहे हैं। आपको मनाएं कि IMF को मनाएं, किसको मनाएं? ये सब चीजें उसी के लिए हम साथ बैठ रहे हैं कि चाहे गर्मी हो सर्दी हो तल्ख कलामी हो, लेकिन एक बेहतर जगह निकला है। ये कहना कि हम बजट ही नहीं होने देंगे, 9 को जो है कश्मीर में गड़बड़ होगी, 10 को हम बंद कर देंगे, ये तरीक़ाकार नहीं है। अच्छा। आपको मुल्क चलाना है, आपको सियासत करनी है, आप इलेक्शन लड़े, यहाँ पे ना इलेक्शन में ना कोई चोर डाकू कह रहा है ना ओए और तू तड़ाक कर रहा है। किसने कहा? और 10 को हम बंद कर देंगे, किसने कहा? देखिए, 10 को ये कहते हैं PTI वाले कि हम धरना देंगे, वो नहीं होने देंगे, और 9 को जो है आज़ाद कश्मीर में वो जो है चंदे जमा करके वो कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं। तो ये एक सेंस नजर आ रहा है कि उनके साथ, यानी कि पीपल्स पार्टी बजट को वोट देगी। बिल्कुल, हम उसे सही कर करके करेंगे, जो हमारी बात नहीं मानी जाएगी उसे मनवाएंगे भी। ये बजट तो बहुत दूर की बात है। देखिए, जो पीपल्स पार्टी में और नून लीग में एक इत्तफाक राय है वो ये है कि जो रूटीन लेजिस्लेशन भी है ना, जब तक वो पीपल्स पार्टी की लेजिस्लेटिव कमेटी से नहीं पास होती वो नहीं हम होने देते। एडवोकेट अहमद अवैस साहब, ये होता है तरीका सियासत करने का जो पीपल्स पार्टी करती है, हुकूमत में भी है, अपोजिशन में भी है, नून लीग को नाक को चने भी चबवाती है, अब बजट पास होने के लिए मोहताज हो गई है नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। आप लोग तो माइनस हो गए पूरे सिस्टम में से, खुद ही माइनस कर लिया आप लोगों ने अपने आप को। देखिए, बात यह है कि ये तो एक दूसरे के इत्तेहादी हैं, एस्टेब्लिशमेंट के मखलूक हुकूमत है ये। हम लोग जो हैं, हमारे पीछे तो सबसे बड़ी तो एस्टेब्लिशमेंट है। एस्टेब्लिशमेंट की वजह से इनका भी वही रवैया है, क्योंकि वो उनको एक हाला शेरी मिली हुई है एस्टेब्लिशमेंट की वजह से, जो मर्जी को कर लोगे पूछने वाला नहीं। अब बात करते हैं कि आइन की और कानून की बात करते हैं। वैसे कौसे काज़मी कह सकते हैं कि अगर ये एस्टेब्लिशमेंट की मखलूत हुकूमत है तो आप लोग एस्टेब्लिशमेंट की मखलूक हुकूमत थे। नहीं, ये नहीं, हम तो नहीं है ना हुकूमत उनकी, मैं इनकी बात कर रहा हूं। और सुनिए, अब आइन की 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद अब आइन का कोई हुलिया रह गया क्या? ये डेमोक्रेसी का आइन है, ये रूल ऑफ लॉ की बुनियाद के ऊपर आइन है, इसमें से डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ दोनों मिसिंग है। एडवोकेट साहब, मुझे ये बताइए, आपको शैडो बजट देने में कौन सा आइन रोक रहा है? आपको शैडो बजट देने में इस वक्त कौन सी आइन की ऐसी खिलाफवर्जी है जो रोक रही है?
نہیں کس بات کا نہیں, سوال یہ ہے کہ بجٹ ہمارے بجٹ کو ہماری تو کسی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. سر آپ لوگ پریس کانفرنس تو یہ حکومت ہے, میں تو یہ عرض کر رہا ہوں پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ بجٹ جب پاس کی جاتے ہیں اپوزیشن پالیسی پہ وہ ہوتی ہے, وہ وہاں ہوتی ہے جہاں پہ الیکشن فیئر ہوئے ہوتے ہیں اور اپوزیشن جو ہے وہ اپوزیشن میں آ کے بیٹھتی ہے. یہاں تو ہمارے رائٹ کو آپ نے سنیچ کر لیا. میں بات کرنا چاہ رہی تھی, میسو ریگنگ کے بعد ان کو بٹھا دیا نان الیکٹڈ بندوں کو پارلیمنٹ میں جا کے, تو آپ کہیں کہ یہ حکومت ایسی ہے. ہم ان باتوں کو نہیں جاتے, میں تو کہتا ہوں کہ آگے کی سوچیں, حالات بڑے خراب ہیں. میں تو اس کو وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا وہ باتیں. میں آپ کے سامنے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو سچویشن اس وقت یہاں ملک میں بنی ہوئی ہے, اس کے لیے توجہ دینی چاہیے. گورنمنٹ کا یہ کام ہے. کیا پی ٹی آئی کو یہ کرنا چاہیے ایڈوکیٹ صاحب؟ وہ نہیں جی, کوئی کمزور آدمی صرف نعرہ بازی کری نا, کیا ان کے کہنے سے کوئی بند ہو گیا؟ ایک طرف سنیں میری بات سنیں, ایک طرف میری بات سنیں, بات سنیے نا میری بات سنیے جی. ایک طرف تو قانون کی بالادستی کی بنیاد کے اوپر اپوزیشن ہے, پی ٹی آئی ہے, اور ایک طرف طاقت کا قانون استعمال ہو رہا ہے. تو کیا سچویشن ہے بتائیے آپ؟ یہاں پہ کیا مقابلہ ہوگا؟ یہاں پہ تو وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ یہ سسٹم ڈیمالش ہوگا آج نہیں تو کل ہونا ہی ہونا ہے, کیونکہ عوام ایک طرف ہے اور یہ جو اجارہ داری اس طریقے سے بن گئی ہے, اس میں کوئی پوچھنے والا نہیں کہ کوئی کتنی کرپشن کر گیا, کوئی کتنی نہیں کر گیا. جب عدالتیں کمزور ہو جائیں اور پوچھنے والا کوئی نہ ہو, سو موٹو ان کی جوڈسڈکشن آپ ان کے سلب کر لیں, اور کوئی وہاں پہ انکوزیٹوریل پروسیڈنگ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے بھی استعمال نہ کر سکے, تو وہاں پہ پھر آپ کو کھلی چھٹی ہے نا کہ قومی جو خزانہ ہے اس میں جو مرضی ہاتھ مار جائے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. ہاں بعد میں جب حالات آئیں گے پھر تماشا بنے گا, ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا. کیا اسی دور میں لیکن لوگ جب پس رہے ہیں, غریب لوگ, ان کا پوچھنے والا کون ہے؟ ٹھیک. احمد اویس صاحب, اب آپ کی چارج شیٹ کیونکہ بہت طویل ہو گئی ہے, بات تو یہ ہے کہ ان کے متعلق صاحب اس پہ ظاہر جواب دینا چاہیں گے. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. کوئکلی ذرا پلیز. ہاں دیکھیں, یہ بار بار قانون کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں اور وجہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا, تو بجٹ پہ کیا ہم ان سے لیں؟ انہی کے زمانے میں تو قانون پاس ہوا ہے کہ جو نااہل ہو جائے, کنوکشن تو نااہل ہو جائے, تو وہ سیاسی معاملات میں مشورے نہیں دے سکتے, ان سے کوئی سیاسی مشورہ نہیں لیا جا سکتا, ان پہ سیاست بند ہے. یہ ان لوگ نے پاس کیا تھا, تو اب یہ اپنا بجٹ تک روک رہے ہیں اس پہ. آپ کو ٹرمپ کر دیا ایڈوکیٹ صاحب, آپ کو ٹرمپ کر دیا شیلا صاحب؟ کچھ مزید سوالات بھی کرنا ہے, ایک بریک کا وقت بھی ہو گیا. لیٹس ٹیک دس شارٹ اینڈ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کوثر صاحب, اگر آپ اس چارج شیٹ کا, ایڈوکیٹ صاحب آج بڑے فائری ہیں, آج بڑے جارحانہ موڈ میں احمد اویس صاحب بالکل فرنٹ فٹ پہ آج کھیل رہے ہیں, کوئی اگر آپ ان کی چارج شیٹ کا جواب دینا چاہیں نمبر 1, پلس جو میرا پہلا سوال تھا کوثر صاحب آپ سے, وہ ابھی تک برقرار ہے, آپ لوگ شیئر کریں گے بجٹ کی ڈیٹیلز, اعداد شمار پیپلز پارٹی سے؟ دیکھیں ابھی غریدہ بڑی زبردست اور بڑی سننے میں مزہ آنے والی باتیں کی ہیں اویس صاحب نے نا, تو میں گزارش کروں گا ان سے کہ چیمپئن تو بن گئے نا جمہوریت کے سارے, لیکن وہ رونے والے کہ عمران خان کو بڑی اذیت میں رکھا ہوا ہے. وہ جس طرح ابھی شیلا آپا نے کہہ دیا, قانون عمران خان نے خود بنائے تھے, پتہ نہیں تھا کیونکہ بڑی مضبوط نظر آتے تھے نا, وہ اسٹیبلشمنٹ سے تو دور تھے, پکے جمہوری آدمی تھے, وہ فیض یاب نہیں تھے, ان پہ کسی کا دست شفقت نہیں تھا. تو وہ جب قانون بنا رہے تھے کہ بی کلاس نہیں ہونا چاہیے, یہ اے سی ٹی وی, یہ فیسلٹیز جیل میں کسی قیدی کو میسر نہیں ہونا چاہیے, اور منہ پہ ہاتھ پھیر رہے تھے, تو شاید کوئی قدرت مسکرا رہی تھی. یہ مقافات عمل کی چکی ہے, اب ان کو یاد آئے ہیں یہ نعرے جمہوری اور سارا معاملہ. جہاں تک یہ بات ہے بھائی, آپ انکار کر دیتے نا, نواز شریف نے چلے نہیں کیا. نواز شریف نے یاسمین راشد کے حوالے سے, کیونکہ جب یہ عدالتوں میں جاتے ہیں وہاں پہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہوتا, جس طرح تھا تارڑ کا کیس تھا. ابھی یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے دعویٰ کیا کہ نواز شریف ہار گئے, تو ان کو کہہ دینا چاہیے تھا بھائی میں ہار گیا, بندہ ہار جاتا ہے. تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں آپ کو کہ آج جمہوری دعوے کرنے والی جماعت کا لیڈر جب لنڈن میں بیٹھ کے ایک دھرنا ترتیب دے رہا تھا, تو وہاں پہ کھڑا ہو جاتا کہ بھائی ایک چلتی حکومت, ایک آپ کے سامنے میاں نواز شریف کے کار آئے نمایاں سامنے تھے, آپ انکار کرتے. وہ ظہیر اسلام پاشا اور دیگر افراد جو تھے, آپ اٹھ کے ان کو کہتے نا بھائی ہم کوئی دھرنا نہیں دینے جا رہے. ملک ریاض کو, میاں نواز شریف کو استعفے کا پیغام دینے سے پہلے عمران خان انکار کر دیتے.
وہ گریبان سے پکڑ کے پی ایم ہاؤس سے نکالنے کا دعویٰ کرنے سے پہلے جمہوری بن جاتے, اسٹیبلشمنٹ کی چھتر چھایا کے نیچے اپنے وہ جو مکروہ مقاصد تھے ان کو پورا نہ کرتے, تو آج ہم آپ کا مطالبہ سنتے بھی اور کہتے ہیں ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ روایات آپ لوگوں نے ڈالی ہیں اس ملک کے اندر جو کہ اب پتہ نہیں کب ختم ہوں گی. جہاں تک بجٹ کی بات ہے نا غریدہ, نہیں یہ روایات 90s میں بھی بہت تھیں 80s میں بھی تھی, 90s میں بھی تھیں, 2000 میں بھی بہت تھیں. تو یہ غلطیاں آپ لوگوں نے بھی کی, آپ نے بھی کی ہے, پیپلز پارٹی نے بھی کی ہے. پھر آپ لوگوں نے لرن کیا نا, تو غالباً پی ٹی آئی بھی لرن کر رہی ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کا, پیپلز پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا آپ کمپیریزن پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کر سکتی. بھائی کتنی مصیبتیں آئی پیپلز پارٹی پہ, بے شک قائد ایوان جب شہید ہوتے ہیں اس کے بعد ملک کے اندر کیا انرگی آ گئی تھی, کیا لوگوں نے کہہ دیا تھا بھٹو نہیں تو اب پاکستان نہیں, پاکستان کھپے کا نعرہ آپ نے انہی کے منہ سے سنا. میاں نواز شریف پہ مسائل آئے, ملک بدر کیا گیا, اہلیہ کا انتقال ہوتا ہے. مریم نواز شریف کے حوالے سے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح سپاہیوں کے گھیرے میں جہاز سے ان کو اتارا گیا. کسی نے نہیں سوچا کہ یہ 3 ٹائم الیکٹڈ پرائم منسٹر رہے ہیں جی میاں نواز شریف. انتہائی تذیع کا سلوک ان کے ساتھ کیا گیا. ہم نے دیکھا کہ بیٹی روتی ہوئی اسپتال سے باہر آ رہی ہے اور پی ٹی آئی کے لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں. یہ تو ہم آئی وٹنس ہے نا. اس ساری صورتحال کے اندر بھی ان کے منہ سے ریاست مخالف ایک جملہ نہیں نکلا. جن 2 ذمہ-داران کا میاں نواز شریف نے گجرانوالہ جلسے میں اعلانیہ کہا تھا وہ تو آپ کے سامنے ہے نا بھائی. ایک اچھا میرا سوال آپ پھر ڈک کر گئے, میرے سوال کا وہ حصہ آپ پھر ڈک کر گئے کہ پیپلز پارٹی کو آپ بجٹ شیئر کریں گے کہ نہیں کریں گے. دیکھیں نہ صرف پیپلز پارٹی, تمام لوگ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ پہلے بھی کنسنسس کے ساتھ یہ معاملات ہوئے, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ہم ہمیشہ مشاورت سے چلتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے ساتھ یہ شیئر نہ کیا جائے. بیس فیئر ہو رہی ہے, نہیں ہونی چاہیے, لیکن ضرور شیئر کیا جائے. رائٹ, بہت بہت شکریہ سید کوثر کاظمی صاحب, سیدہ شیلہ رضا صاحبہ اور ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب. دیٹس ا ریپ جی. یہ کا پروگرام I'll see you inshallah coming Monday 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.